अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास में पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम ज़फ़र। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं और आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको उनका आंसर बुक के किस पेज नंबर पर मिलेगा और फिर हम इनको पढ़ेंगे। जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। यह आपको बुक के पेज नंबर 27 और 28 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है, मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत हासिल है, बहस करें। यह आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 33 एंड 34 पे। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात बयान करें। यह आपको बुक के पेज नंबर 37 पे मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया, बयान करें। यह आपको बुक के पेज नंबर 32 पर मिलेगा। और आगे आप देख रहे हैं कि मैंने 46 और 47 भी लिखा हुआ है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों लिखा था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 43 पर और क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बयान करें। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग और वो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। इसके लिए हम चलेंगे बुक के पेज नंबर 27 और 28 पर। तो क्वेश्चन के आगे पेज नंबर लिख लेना आपके लिए ही एक फैसिलिटी है कि आपको बाद में भी इसको याद रखने में आसानी होगी कि इसका आंसर आपको कहाँ पर मिला था, और एक की सी बन जाती है कि आप फ़ौरन उस पेज को असेस कर लेते हो। तो हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे। जी, बुक के पेज नंबर 27 पर मैं आ गई हूँ और मेन हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग स्टार्ट होता है और ये अगले पेज पर पेज नंबर 28 पर इसका 4th पॉइंट है, माशी तरक्की। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग जाएगा। स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर से जब मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ तो ये जो पैरा मैं पढ़ने लगी हूँ ये इस क्वेश्चन का तारुफ कहलाएगा। आप भी लिख लीजिएगा हेडिंग इसकी कि ये इस क्वेश्चन का तारुफ है। खारजा पॉलिसी क्या है? खारजा पॉलिसी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अगर आप लोग देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ। खारजा पॉलिसी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी होती है जो कि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से अपने रिलेशन स्टैब्लिश करता है, यानी रिलेशन बनाता है, तो उससे अपने रिलेशन बनाने के पीछे उस मुल्क के कुछ मकासद होते हैं कि मैंने माशी तौर पर मजबूत होना है, या मेरा ये इस्लामी मुल्क है तो मेरा ये बरादराना ताल्लुकात मैंने कायम करने हैं, यहाँ से मेरी मईशत मजबूत होगी। कहीं से आप कल्चरल अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बनाने वक्त अपने जहन में जो मकासद रखता है और उन मकासद को हासिल करने के लिए जो असूल बनाता है वो उसकी खारजा पॉलिसी कहलाती है। खारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली है, यानी ताल्लुकात बनाने की पॉलिसी है। इससे मुराद वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, यानी अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ से हासिल करने के, उसकी खातिर दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है। असर हाजिर में, असर हाजिर यानी अब का दौर, यानी जदीद दौर को या अब के दौर को कहा जाता है। असर हाजिर में कोई भी रियासत तन्हा रहते हुए अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, बल्कि हर छोटे या बड़े मुल्क को अपनी माशी, माशरती, सनती और दफ़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए अक़वाम आलम से ताल्लुकात कायम करना पड़ते हैं। हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़, और ये देखें आगे लाइन आपको लग रहा होगा मैंने कट की हुई है, तो वो आपने इसी तरह इसको पढ़ना है कि हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का तयन करता है, यानी डिसाइड करता है कि जिस मुल्क से मैं अपनी ये पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ वहाँ मैंने अपने कौन से मकासद या कौन से मफादात हासिल करने हैं, और फिर अक़वाम आलम से अपना रिश्ता उस्तवार करता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जो वर्ड्स मैंने कट किए हुए हैं वो आप भी कट कर लीजिएगा। डिफ़िकल्ट लाइंस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने कट करके एक सिंपल जो है वो आंसर्स निकाले हुए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए और मुश्किल वर्ड आपको याद ना करने पड़े। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कौमी ज़रूरियात के पेश नज़र तरतीब दी जाती है। जो आगे लाइंस हैं कट कर दीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम तेज़ी से तरक्की करती हुई दुनिया में अपने वसाइल के इस्तेमाल और अक़वाम आलम के ताउन से, आगे फिर लाइन कट करके आप अगली लाइन के तकरीबन सेकंड हाफ पर आ जाएं।
اقوام عالم کے تعاون سے معاشی خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان جب اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے مقصد کیا ہوتے ہیں، کیا کیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ جو ہے وہ یاد کر لینی ہے۔ ہیڈنگ یاد کرنے سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ میں نے کس پیراگراف میں کیا لکھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے یاد رکھنے کی کویشچن کو، کہ جب آپ کویشچن کا تعارف یاد کر لیتے ہیں تو اس کویشچن کے اندر موجود جو ہیڈنگ ہے ان ہیڈنگ کو سب سے پہلے یاد کیا کریں کہ میں نے کون کون سی ہیڈنگ کرنی ہے۔ اس کی ٹوٹل 4 ہیڈنگ ہے: نظریہ پاکستان کا تحفظ، قومی تحفظ اور سلامتی، ثقافت کا تحفظ اور معاشی ترقی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ 4 ہیڈنگز یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو کویشچن یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، تو پاکستان کا جو نظریہ یعنی آئیڈیالوجی، نظریہ کہتے ہیں آئیڈیالوجی کو، کس نظریے سے پاکستان بنا ہے، تو پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آتی ہے۔ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے۔ یعنی ویسے تو اسلامی ملک موجود ہیں لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 2 قومی نظریہ ہم نے پڑھا تھا 9th کلاس میں، کہ اس میں جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یا جتنے بھی ہمارے اس دور کے جو ہے وہ علامہ اقبال تھے، سید احمد خان تھے، چودھری رحمت علی تھے، ہر ایک نے یہی بتایا کہ مسلمان بالکل ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو الگ وطن چاہیے تاکہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والا دنیا کا یہ واحد اسلامی ملک ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ خطہ اسی لیے حاصل کیا تھا، یعنی پاک و ہند یعنی جب وہ ایک ہی جگہ پر مسلمان اور بھارتی یعنی کہ جو ہندو ہیں یہ جب ایک ہی جگہ رہتے تھے، ہندوستان جس کو کہتے تھے، تو وہ پاک و ہند کہلاتا ہے۔ اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی اسی قدر اہم ہے جس قدر اس کی جغرافیائی حدود کا تحفظ ہے۔ جغرافیائی حدود کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہم اس کے بارڈر لائن کی احتیاط کرتے ہیں نا، جتنی حفاظت ہم کرتے ہیں کہ اس کے بارڈر لائن کو کراس نہ کوئی دشمن ملک کر سکے یا کوئی ملک اس کی جو ہے وہ حدود کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، تو اسی طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے نظریے کی بھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہے، تو ہم نے اس میں اسلامی اقدار کو ہی آگے رکھنا ہے اور اسی کو ہی ہم نے اولیت دینی ہے۔ خارجہ پالیسی میں نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نمایاں جگہ دی گئی ہے، یعنی جب بھی کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو اس میں جو خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی بنتی ہے تو سب سے پہلے یہ رکھا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، یعنی جو بھی کام ہو وہ اسلامی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہو۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے سے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدات کیے جاتے ہیں، یعنی جب اگر ہم اسلام کی بات آئی تو لازمی بات ہے کہ اس نظریے کو اور فلورش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں۔ تو ایسے اچھے تعلقات بنانے کے لیے اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے معاہدات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ، جنہیں اگریمنٹس وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی، سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ داخلہ پالیسی کی طرح خارجہ پالیسی میں بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی تو ہوگی فارن پالیسی، یعنی وہ پالیسی جس سے ہم دوسرے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور داخلہ پالیسی جو ہے وہ ہماری انٹرنل پالیسی ہے، یعنی ملک کے اندر ہمارے ہم جو پالیسی بناتے ہیں تو وہ اسلام کے اکارڈنگ ہی بنائی جاتی ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اسی طرح جیسے ہم انٹرنل معاملات میں خیال کرتے ہیں اسلامی اقدار کا، تو ہم اسی طرح اپنے جو ایکسٹرنل معاملات ہیں جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی نظریہ پاکستان کو اولیت دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 آ جاتا ہے جی قومی تحفظ اور سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے۔ یہاں پر ایک چیز اہم ہے کہ یہاں بیسیکلی مطلب بات کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سلامتی ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جس کو میں عام لفظوں میں کہوں تو یہ کہ سیکیورٹی از اوور فرسٹ پرائیورٹی۔ ہماری جو سیکیورٹی ہے نا وہ ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا آئیڈیا جو ہے، جو ہمارے آئیڈیالوجی جو ہماری ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سلامتی کا جو ہے نا وہ شعبہ وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اسٹرانگ ڈیفنس جو ہے سسٹم ہونا چاہیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے۔
اس لیے قومی مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور جغرافیائی اور نظریاتی حدود کا تحفظ کیا جائے. یعنی اقتدار اعلیٰ تو ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول ہوں گے ہم ان کے مطابق بتائیں گے. تمام اقتدار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور جغرافیائی اور نظریاتی، جغرافیائی یعنی ہماری سرحدوں کو نقصان نہ پہنچے، نظریاتی اور ہم اسلام کے مطابق جو زندگی گزارنے کے لیے اپنے آئیڈیاز کو رکھتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. قومی سلامتی کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کو روکا جائے اور پاکستان کی حفاظت کی جائے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ سیکیورٹی از اوور فرسٹ پرائیورٹی، تو پاکستان کی حفاظت سب سے پہلے ہے. قومی سلامتی کے تحفظ اور بقا کی خاطر اندرونی ملک میں یکجہتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ نہ صرف ملک کے اندر یونٹی ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا کے ساتھ بھی قریبی تعاون کے تعلقات کی ضرورت ہے. پاکستان کے قیام کے بعد ہر محاذ پر ایران، چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. یعنی ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے اتنے اچھے تعلقات بنائے ہیں کہ خصوصی طور پر ان ملکوں کا نام دیا گیا ہے جو ہمارے دوست ملک ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہماری اچھی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیا. اب پاکستانی سرحدوں کی حفاظت، اندرونی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی خاطر اقوام عالم سے خوشگوار تعلقات کے قیام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بنیادی مقام حاصل ہے. پھر آ گیا ثقافت کا فروغ. ہر قوم کی طرح پاکستانی قوم بھی اپنی ثقافت عزیز ہے، یعنی ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں. پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، یعنی ہمارا جو کلچر ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، دین ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے. ہماری ثقافت میں جو ویلیوز آتی ہیں وہ کون کون سی ہے؟ وہ ہے رواداری یعنی برداشت. نہ صرف ہم اپنے ہم مذہب بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی اتنے ہی محبت، احترام اور برابری دیتے ہیں. یہ ہے رواداری، برداشت. احترام انسانیت، بہادری، عزت، حیا اور چادر اور چار دیواری جیسی اقدار نمایاں ہیں. یہاں عورتوں کی عزت بھی شامل ہے. اس میں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے سے ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات اور برادرانہ تعلقات استوار کرنے ہیں، یعنی کہ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنے ہیں، جن کے ذریعے سے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو. تو آپ کو پتہ ہے ایسے تعلقات کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے کہ اسلامی ملک. ہماری ثقافت دوسرے انہی ہی ملکوں میں زیادہ اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملے گی جہاں کی اپنی ثقافت ہم سے ملتی جلتی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ دوسری مغربی بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ہماری بنائی ہوئی چیزیں جو کہ ہمارے کلچر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود یعنی کلچرل ڈیلیگیشن، لوگوں کے گروپ جاتے ہیں جو اپنا کلچر ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں جا کے تبادلے عمل میں آئے جاتے ہیں. یعنی وہاں کے کلچرل ڈیلیگیشن یہاں آتے ہیں، ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں جاتے ہیں جو اپنا کلچر شو کرتے ہیں. مغربی دنیا میں پاکستانی لباس، کشیدہ کاری، کڑھائی والے کرتے، شلوار، چادریں اور دیگر اشیاء خصوصی طور پر پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط کیے جاتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ ہے آج کا ہمارا معاشی ترقی. معاشی ترقی کے لیے معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ضروری ہے. پاکستان کی اکثریتی آبادی کا پیشہ زراعت ہے. زراعت کی ترقی اور معیشت کی ترقی کے لیے پاکستان کو زرعی اور صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی پاکستان کا میں جو مین شعبہ لوگوں کا ہے وہ ہے ایگریکلچر کا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی بڑھایا جائے اور ایجوکیشن فیلڈ کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ آنی چاہیے. اور وہ ایجوکیشن سمپل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. تو ایسے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں یہ بھی ایک جگہ رکھتا ہے کہ ہمارے تعلقات ایسے ملکوں کے ساتھ اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ جہاں سے ہم انڈسٹریل فائدے لے سکیں، ٹیکنیکل فائدے ہم ان سے حاصل کر سکیں. اس طرح ترقی یافتہ ریاستوں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے، یعنی جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان کے ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ ہو، ہم اپنی زراعت اور صنعت کو ترقی دے کر ملکی معیشت کو مستحکم بنائیں. معاشی ترقی کے لیے تعلیمی ترقی بھی ضروری ہے. فنی ترقی کی بنیاد پر ہی زراعت، صنعت اور کاروبار کو فروغ دیا جا سکتا ہے.
فنی اور صنعتی علوم کے حصول کے لیے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ملک میں صنعتی اور فنی علوم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کون سے ہیں؟ انڈسٹریل ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا، وہ اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان مقاصد کا حصول کامیاب خارجہ پالیسی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 1 لانگ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوشش تو میری یہی تھی کہ ہر ورڈ کو جو ہے وہ میں ایزی کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو جو ہے وہ کافی ہیلپ کرے گی لیسن کو یاد کرنے میں۔